बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग बुझ गई, लेकिन इसकी राख में से सियासी चिंगारियां अभी भी उठ रही हैं, जिसकी वजह से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दोनों जमातें एक दूसरे को साने का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसी दौरान सिंध में एमक्यूएम के रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा सामने आया। एमक्यूएम की जानिब से कहा गया कि सिंध हुकूमत ने उनकी पार्टी के अहम वज़रा, अरकान असम्बली और लीडरान की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली है। जिन रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया गया उनमें वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, अनीस कायम खानी और सिंध असम्बली में एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी शामिल हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा एमक्यूएम अमीनुल हक ने कहा कि गुल प्लाजा पर तनकीद के बाद सिंध हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। फारूक सत्तार समेत मुस्तफ़ा कमाल, मुझ समेत तमाम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से इन दावों की तरदीद की गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम रहनुमाओं के दावों को बेबुनियाद करार दिया है। शर्जील मेमन ने कहा है कि एमक्यूएम के वज़रा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इस हवाले से फैलाया जाने वाला तासुर बेबुनियाद है। इससे पहले रहनुमा एमक्यूएम और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर कराची को वफाकी कंट्रोल में देने का मुतालबा कर दिया। टीवी को इंटरव्यू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गुल प्लाजा का सानिया हुआ, लोग शहीद हो गए। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने इसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर यह रवैया है तो दोबारा कहता हूं कि कराची को उनके चंगल से आज़ाद कराया जाए। सिंध हुकूमत के इस इक़दाम से एमक्यूएम के मौक़िफ़ की तायद हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नाअहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। कराची को फिलफौर वफाक का हिस्सा बनाया जाए। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी एमक्यूएम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा किया। फारूक सत्तार कहते हैं सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन को इंसाफ दिलवाएंगे, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन और मेयर कराची से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। जुडिशल कमिश्नर बनाओ या फिर कराची वफाक के हवाले कर दो। ऐसे में सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की एमक्यूएम पर भी तनकीद सामने आई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने एमक्यूएम की सियासत मुर्दा और दफन शुदा करार दी। कराची की आवाम ने मुत्तहिदा को मुस्तरद कर दिया। वो ये कहते हैं कि साने गुल प्लाजा में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और एमक्यूएम वाले सियासत कर रहे थे। आग भी नहीं बुझी थी और कहा गया कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करो। कभी कराची को वफाक के हवाले करने की बात की जाती है। शर्जील मेमन ने डॉक्टर फारूक सत्तार को आड़े हाथों लिया। कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने दावा किया था कि उन्होंने किसी इमारत की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने दस्तखत दिखाने का मुतालबा भी किया था, जिस पर हुकूमत ने उनके दस्तखत पेश कर दिए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बतौर मेयर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। सानिया गुल प्लाजा पर बात करते हुए शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत गुल प्लाजा मुतासिरीन को नुकसान का अजाला करेगी। ताजिर बरादरी और मासूम बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब से ये सानिया हुआ है वज़ीर आला एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। शर्जील मेमन ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए लाहौर से फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है। पंजाब से फॉरेंसिक टीम को बुलाने से हुकूमत की नीयत साफ नजर आ रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने से पहले सड़कों पर सियासत चमकाकर ड्रामे करने से गुरेज किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट कल परसों तक सामने आ जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि साने से सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल के लिए इकदाम करेंगे। कुछ फैसले वाटर कॉरपोरेशन ने हमारी इंतजामिया ने किए हैं। दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा में सर्चिंग ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने मुतासर इमारत को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया है ताकि माहिरीन डेमोलिशन से मुतल्लिक फैसला करें। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा साने में जहां बक अफराद की तादाद 73 हो गई है, जबकि 49 अफराद की तलाश अभी भी मुअम्मा बनी हुई है। ज़राए के मुताबिक मुतासर इमारत के अतराफ में हिफाजती इक़दाम के तहत पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इमारत को ग्रीन शेड लगाकर महफूज बनाया गया है और सिक्योरिटी एहलकार तैनात करके इलाके में निगरानी जारी है। असल मामला है क्या? अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली, रहनुमा हैं एमक्यूएम के। अली खुर्शीदी साहब, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, सिंध हुकूमत इसकी तरदीद करती है। मामला है क्या? क्या आपके पास सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी इस वक्त है कि नहीं है? देखें, कल रात को जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने मरकजी लीडरान हैं जिनको सिक्योरिटी मिली हुई थी वो सब सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, बशमूल मेरे। और कल रात को जो ली गई थी सिक्योरिटी वो सुबह और दिन के औकात में मुख्तलिफ जो हमारे लीडरान हैं उनको वापस दे दी गई। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ली गई थी और ये हुकूमती जानिब से जो है वो बिल्कुल झूठ बात कही जा रही है।
اور کچھ میں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ خود پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سیکیورٹی واپس دے دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے لی تھی نا. تو یہ خود ہی ایمبیگوٹی کا شکار ہے اور ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں سلمان بھائی I'll be honest with you, میں تو آج فلور آف دا ہاؤس جب اسمبلی کے اجلاس ہو رہا تھا تو میں نے یہ بات فلور پہ کہی کہ دیکھیں ہم نے کل بات کی تھی, احتجاج کیا تھا, آپ نے سیکیورٹی لے لی. میں آج پھر بات کر رہا ہوں, آپ کو پھر سیکیورٹی لینی ہے تو لے لیں, ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. علی صاحب یعنی جو آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک کا کہہ رہے ہیں, کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, اگر جسٹ سپوز اس میں تھوڑی سالڈنس اور آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں شہر کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے کہ یا یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے, یا ایم کیو ایم کو باقی لگتا ہے کہ کراچی کے لیے یہی بہتر ہے؟ ویل میں اس کو تھوڑا سا تصحیح کر دوں سلمان بھائی, 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو جائے. اچھا ڈیولیوشن آف کون سی پاور؟ ڈیولیوشن آف فائنینشیل پاور. 2010 میں 18ویں ترمیم ہوتی ہے, آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو این ایف سی کا پیسہ وفاق سے صوبوں میں آ جاتا ہے, پہلے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ پاورفل ہوتا تھا, کیبنٹ پاورفل ہوتی تھی. آج 4 وزیر اعلیٰ اس کے ساتھ پاورفل ہے اور 4 کیبنٹ جو ہے وہ پاورفل ہے. اس کے بعد ڈویژن, ڈسٹرکٹ, ٹاؤن, تعلقہ, تحصیل, یو سی اور وارڈ. یہ ڈیولیوشن آف پاور ہونا تھا. انفارچونیٹلی 18ویں ترمیم میں ایکومولیشن آف پاور ہو گیا, یعنی کہ سارے اختیارات مالی وزیر اعلیٰ کے پاس ہو گئے. اب اس کی مجاز ہے, وہ اتھارٹی ہے, وہ جس ڈویژن کو چاہے جتنا پیسہ دے, کوئی آٹومیٹڈ سسٹم نہیں ہے. اس کراچی شہر کا حال جو کہ 2008 اور 10 میں دنیا کے 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہو رہا تھا, آج اس شہر کا حال جو کہ دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا. اس کا بنیادی وجہ یہی ہے. آپ تھرڈ ایئر گورنمنٹ کو فائنینشلی امپاور کر دیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ کراچی پروگریس کرنے لگ جائے گا, یہ کراچی جو ہے وہ فلرش کرنے لگ جائے گا. بٹ ایک ضد, ایک ڈھٹائی اور ایک فائنینشیل اتھارٹی میں کیوں دوں ڈویژنز کو کوئی اور, چونکہ کراچی میں روایتی طور پہ پیپلز پارٹی کا وہ سپورٹ مینڈیٹ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ مسئلہ آ جاتا ہے. اب تو سو کالڈ جیسے تیسے بھی صحیح ان کا میئر موجود ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اپنے میئر, میں تو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ جی مرتضی وہاب کو فائنینشلی امپاور کرو. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اس کو بھی امپاور نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جعلی طریقے سے جو ہے وہ میئر بنا ہے. اگلا میئر جب بھی ہوگا, انتخابات ہوں گے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آنا ہے, تو وہ بڑے اس میں کلیئرٹی موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. ان سارے اقدامات میں اس کو سمرائز کروں تو گل پلازا جیسا انسیڈنٹ ہو یا دیگر واقعات ہوں, شہر کا انفراسٹرکچر خراب ہو, ایجوکیشن خراب ہو, ہیلتھ خراب ہو, بیسک نیسیسٹی آف لائف لوگوں کو نہیں مل رہی ہوں, یہ ساری بنیادی چیزیں جو ہے وہ تھرڈ ایئر گورنمنٹ کے کرنے کی ہے, جو کہ صوبائی حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اور صوبائی حکومت بائی ڈیزائن یہ کام لوگوں کو نہیں کرتی ہے, اسی لیے میرا شہر. اچھا علی خورشیدی صاحب, یہ زیادہ مناسب نہیں ہوتا آج کل کے پی کے حوالے سے گورنر راج کا بڑا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ میں نے اس لیے 18ویں ترمیم کے رول بیک کی بات کی, ان کو آپ کے اتحادی ہے نا مرکز میں خواجہ آصف صاحب, وہ انہوں نے بھی اس کو ڈھکوسلا قرار دیا نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے تو ایم کیو ایم سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ زیادہ بہتر ہوتا, آپ لوگ پھر کر لیتے. ایک مطالبہ ہی ہے نا, وفاق نے کر رہا ہے, وفاق میں آپ لوگ بیٹھے کر لیں. دیکھیں نا سلمان بھائی, میں تو جو پریکٹیکل چیزیں نا ہم اس پہ ہی بات کر رہے ہیں. یقینی طور پہ جو باتیں جیسے ہم نے 148 اور 149 کی بات کی, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میرے سامنے موجود ہے نا. یہ سارے وہ آئینی مطالبے جو اس آئین میں درج ہیں. میں اگر بات کر رہا ہوں کسی بھی مطالبہ, اچھا یہ کیوں ہو رہے ہیں, ہم تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا. بنیادی نقطہ کیا ہے کہ آپ ڈیولیوشن آف پاور نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. بھائی یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی خود بخود, صوبے کا مطالبہ ختم ہو جائے گا. 48 پہ بات جو ہو رہی ہے 148 149 پہ, شاید وہ بات اتنے اس میں طاقت نہیں رہے گی جب آپ ڈیولیوشن آف پاور کر دیں گے. آپ چونکہ ڈیولیوشن آف پاور نہیں کر رہے ہیں, آپ فائنینشیل اتھارٹی گورنمنٹ کو نہیں دے رہے ہیں, اسی لیے اب یہ ساری باتیں ہم نکال دیں. بھائی ایسا کر لو, بھائی ایسا کر لو, کیونکہ کراچی کی عوام پریشان ہے. کراچی کے ووٹر شوٹر ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس بنیادی ضروریات زندگی کیوں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت لگ بھگ $100 بلین 25,000 ارب روپے, مجھے نہیں پتا مجھے سا لوور مڈل کلاس کا آدمی تو اس میں کتنے صفر لگیں گے, ہمیں تو یونٹ 10 کرنا پڑے گا. 25,000 ارب روپے کا بجٹ کنزیوم کرنے کے بعد جو ہے 17 بوند پانی نہیں دیتی, اور اسلام آباد میں پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ جی سب اچھا ہے, اب تو ہمارا تو کمپلیٹ کر رہے ہیں. اچھا علی صاحب جو آپ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں, ہم مختلف گاہے بگاہے ان پوائنٹس کو اپنے پروگرام میں ریز بھی کرتے رہے. آپ لوگوں کو اپنی کم از کم پاور کا اندازہ ہے کہ ایم کیو ایم کا اس پورے سیٹ اپ کے اندر کیا رول ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں آئسولیٹ ہیں, کیونکہ حکومت بننے سے پہلے نون لیگ نے آپ کو یقین دہانی کرائی, آرٹیکل 140A میں ترمیم کی, پھر 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی نہیں ہوا, 27ویں میں بھی نہیں نظر آیا. لیکن سب کے باوجود
ایم کیو ایم کے رہنما کچھ ہیں جو وفاقی وزارتیں انجوائے بھی کر رہے ہیں، بس یہی ہے ایم کیو ایم کا لب لباب؟ اگر آپ کو واقعی کراچی کی فکر ہے تو اتحاد سے الگ کیوں نہیں ہوتے؟ ایک سیریس تھریٹ تو دینا وفاق کو۔ سلمان بھائی یہ جو نمبرز آ گئے، نمبرز ہیں نا موجودہ، آپ ذرا اس پہ کبھی گو تھرو کیجئے گا اور آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات کہ جی ہم کیوں نہیں الگ ہو جاتے ہیں، تو آپ یقین کریں، آپ اپنے پروگرام میں یہ ایشورنس دلوائیں مجھے کہ ہمارے استعفوں سے جو ہے نا یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں۔ اچھا دیکھیے، پہلے یہ ہوتا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس نمبرز ایسے ہوتے تھے، آج ان کے پاس ایک کوشن موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں۔ بہت شکریہ علی خورشیدی، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی، رہنما ایم کیو ایم، ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کیا سٹانس رکھتی ہے، اس پر جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں ناز بلوچ صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما۔ ناز بلوچ صاحبہ، یہ پہلے بتا دیں کہ یہ ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سندھ حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے، شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں، وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، باقاعدہ طور پر تردید کر رہے ہیں۔ یہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، ذرا کلیئر کر دیں پلیز۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب تو آئی جی سندھ صاحب بھی بہتر دے سکتے ہیں کہ اگر ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی تو کیوں لی گئی، جبکہ ابھی میں ایک اور پروگرام میں تھی، وہاں پہ خود انہوں نے تصدیق کی کہ سیکیورٹی ان کے پاس واپس ان کو دے دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج سندھ اسمبلی کے اندر بھی ہوم منسٹر صاحب موجود تھے اور انہوں نے ہر چیز کو باقاعدہ طور پر ہر سوال کو ایڈریس کیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اوپر جو ہے اس قسم کی حرکتیں کر سکتی ہے۔ یہ اگر کوئی وجہ ہے اس کے اندر ریپلیسمنٹ کے کوئی ایشوز ہوں گے، اس کا بہتر جواب آپ کو آئی جی سندھ دیں گے۔ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پولیٹیکل وکٹمائزیشن سارٹ آف تھنگ۔ ویسے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سندھ پولیس نا ماتحت ہے صوبائی حکومت کے۔ اینی ویز میں نے آگے کوشچنز میں بڑھ جاتا ہوں۔ پولیٹیکل انفلوئنسنگ نہیں ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں، اس میں پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، کیونکہ سیکیورٹی جب بھی لی جاتی ہے یا سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ہے براہ راست وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور وہی ذمہ داری لیتا ہے سیکیورٹی فراہم کرنے کی یا سیکیورٹی میں تبدیلی لانے کی، اس کے اندر اگر کوئی شفلنگ ہوتی ہے تو دیٹس اٹ۔ جی اچھا، کچھ کوئسچنز ریز ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا نا، ہم نے دیکھا نئے صوبوں کی بات ضرور ہوئی، بلدیاتی سیٹ اپ کی بات ضرور ہوئی، وہ کہتے ہیں سیکیورٹی واپس لے کر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں۔ نا صاحب، ویسے 18 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے، یہ الزام مسلسل آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ لوگ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں، کیوں کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا یہ لوگ پھر مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سلمان صاحب، بات پتہ یہ ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے، کیونکہ میں بورن اینڈ ریزڈ کراچی آئیڈ، ہم نے جو کراچی دیکھا ہے، اللہ نہ کرے کہ آنے والی جنریشنز کو وہ کراچی دیکھنا پڑے۔ ہم نے جو بھتہ خوری کا کلچر، جو دہشت گردی کا کلچر، جو ٹارگٹ کلنگ کا کلچر، جو بوری بند لاشوں کا کلچر، جو یہاں پہ سیکٹر یونٹس کے اندر ٹارچر سیلز کا کلچر، جو ہم نے چائنا کٹنگ کا کلچر، جو ہم نے گھوسٹ امپلائیز واٹر بورڈ میں اسٹاف کرنے کا یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا لوکل گورنمنٹ کے اندر گھوسٹ امپلائیز ڈالنے کا، ہم نے وہ دور کراچی کا دیکھا ہے۔ وہ بڑا خوفناک دور تھا کراچی کا، وہاں پہ لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، وہاں پہ اے ٹی ایم کارڈ سے پیسہ نکالنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر سلامتی سے جا پائے گا یا نہیں جا پائے گا۔ دن کے 20 25 30 لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے تعداد پوری کی جاتی تھی، اتنا خوفناک کراچی تھا۔ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ تب تو میئر وسیم اختر تھے، تب تو میئر مصطفیٰ کمال تھے، تب تو میئر فاروق ستار صاحب تھے، تو لوکل باڈی کا نظام بھی ان کے پاس ہوتا تھا، میئر ہمیشہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے رہے، تب تو کسی نے نہیں کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھیں، یہ جو سیاست کی جا رہی ہے اور جو فرمائشی پروگرام لگایا ہوا ہے، تو وہ اس کو فرمائشی پروگرام لگانے سے پہلے تھوڑا، بہت دور نہیں، تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں، 7 سے 8 سال قبل، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا خوفناک کراچی تھا۔ آج کراچی ایک پرامن شہر ہے، یہاں لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ صاحبہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ایک امپیکٹ آ رہا ہے کہ کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، مگر سندھ حکومت اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے، کبھی ایم کیو ایم کو بلیم کر رہی ہے، کبھی جماعت اسلامی کو بلیم کر رہی ہے، جس طرح ابھی آپ نے بھی ماضی کے کچھ میئر حضرات کا نام لیا، کبھی وفاق سے حصہ نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہے۔
پیپلز پارٹی وفاق میں بھی ایک حصہ ہے. آپ لوگ کراچی کے مسائل کے حوالے سے وفاق سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں, آپ بہترین پوزیشن پر ہیں, پھر بے بسی کا یہ عنصر کیوں ظاہر کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, بے بسی کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے کو ایک المناک سانحے کو, ایک تکلیف دہ واقعے کو, گل پلازا والا جو واقعہ پیش آیا, جو حادثہ پیش آیا اور بہت ہی تکلیف دہ پینفل واقعہ ہے, اس میں کتنے بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ہمیں دل سے تکلیف ہے کیونکہ ہم کراچی آئے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس دکھ کو, لیکن اس کے اوپر جو سیاست کر رہے ہیں سوچنا ان کو چاہیے. ہم ان پہ ملبہ نہیں ڈال رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ آنے دیں. سی ایم صاحب نے کمیٹی ترتیب دی ہے, کمیٹی تشکیل دینے کے بعد اس کی ایک فرسٹ رپورٹ آئے گی. وہ رپورٹ اگر سیٹسفیکٹری نہیں ہوئی اور اس کے اندر اگر ایویڈنس میں ملٹیپل چیزیں ہوں گی, اس کے اندر تو یہ بھی پتا چلے گا کہ وہاں پہ ایگزٹ پوائنٹس کتنے تھے, کتنے ایگزٹ پوائنٹس کھلے تھے, کتنے بند تھے, ریسکیو کا کس مومنٹ پہ سٹارٹ ہوئی ریسکیو, کس وقت جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے ریسکیو کی ٹیم پہنچی. یہ تمام چیزیں, اور آگ کیسے لگی, کس طرح پھیلی, اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی, یہ باتیں میرا خیال ہے ٹاک شوز پہ بیٹھ کر نہ میں اس کو بیان کر پاتی کرنے کی پوزیشن میں ہوں, نہ ایم کیو ایم کے کوئی فرد آ کے اس کے اوپر اپنی تحقیق دے سکتے ہیں. اس کے اوپر تو انویسٹیگیٹو رپورٹ جو آئے گی وہ سندھ حکومت کے پاس پہنچے گی, جو کمیٹی بنائی گئی ہے, اور اگر کمیٹی کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہوا تو مزید جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی جائے گی. کیونکہ آج ہوم منسٹر صاحب نے سندھ اسمبلی میں کیٹیگوریکلی ڈیفائن کیا ہے اس چیز کو. دیکھیں, گل پلازا میرا اتنا ہی تھا جتنا ایم کیو ایم کے کسی شخص کا ہو. یہ ہم سب کا کراچی آئٹس کا ایک بہت بہترین تجارت کا مرکز تھا. ہم میں سے کسی بھی کراچی آئٹ سے آپ پوچھیں گے, سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی نہیں کہیں اور دفعہ یہاں سے خریداری کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ دینا, منسوخ کر دینا کیونکہ گل پلازا کا درد صرف ایم کیو ایم کے دل میں ہے اور پیپلز پارٹی اونرشپ نہیں لے رہی, یہ بات نامناسب ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, ناز بلوچ صاحبہ, آپ ہی بہت سی باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ جو انویسٹیگیٹو کمیٹی بنی ہے جس نے رپورٹ دینی ہے, وہ بھی انڈر دا ورکنگ سی ایم سندھ کے انڈر کام کر رہی ہے, اس کی کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی؟ یہ بہتر نہیں ہے ڈائریکٹ جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے, کیونکہ بھائی آپ کی جو اپوننٹ رہا ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہے. سلمان مجھے بتائیے کیوں کریڈیبلٹی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگ خدا نہ خواستہ سندھ حکومت نے لگائی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ آگ خدا نہ خواستہ میئر کراچی نے لگائی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ آگ خدا نہ خواستہ چیف منسٹر نے لگائی ہے؟ اللہ نہ کرے ہم کیوں اپنے ہی شہر کے اندر جو ہے لوگوں کی جانوں کے نقصان چاہیں گے؟ ذمہ دار کے تعین کی بات ہو رہی ہے, آگ لگانے کی بات نہیں ہو رہی. چیف منسٹر ہیز دا مینڈیٹ. اگر وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں, وہ ایک مینڈیٹ لے کر چیف منسٹر بنے ہیں, ان پہ اعتبار مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہونا چاہیے. وہ مینڈیٹ لے کے چیف منسٹر بنے ہیں, وہ کبھی بھی اس شہر کی بدامنی کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے شہر میں بدامنی ہو, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے لوگوں کی بے گناہ جانے جائیں. انہوں نے جو تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے, تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے, اس کے اوپر بالکل ہمیں اعتبار ہونا چاہیے, بیکاز یہ صوبے کی لا انفورسمنٹ کا معاملہ ہے, صوبے کے لوگوں کی تحفظ کا معاملہ ہے, کراچی کے لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, بے گناہ جو جانے گئی ان کا معاملہ ہے. تو کبھی بھی چیف منسٹر نہیں چاہیں گے, ہی ول بی the last person on this earth, کہ اگر وہ چاہیں کہ کمیٹی جو ہے وہ غلط انفارمیشن دے تو کمیٹی کی انفارمیشن آنے دیں, اس کی رپورٹ آنے دیں. بات یہ ہے کہ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ یہاں بول کون رہے ہیں, اپوزیشن سے بیٹھے ہوئے لوگ اگر چلا کے یہ کہیں کہ جی اس بنیاد پہ آپ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں, اس بنیاد پہ آپ استعفے دے دیں. آپ کی فرمائشی پروگرام کے اوپر, ایم کیو ایم کی فرمائشی پروگرام کے اوپر تو حکومتیں نہیں چلیں گی نا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو اعتبار ہونا چاہیے, جس طرح سندھ کے صوبے کی عوام نے اعتبار کیا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں گورنمنٹ ہے, کراچی کے لوگوں نے اعتبار کیا تو مرتضی وہاب کو ووٹ پڑے اور مرتضی وہاب یہاں سے میئر بنے. مائی لاسٹ کوشچن, ناز صاحبہ, مائی لاسٹ کوشچن, اگر ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ تھوڑا زور اور پکڑ گیا کہ وفاق کی فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کیا جائے کراچی کو, تو پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے؟ یہ بتائیے گا, کیونکہ ایم کیو ایم بھی ایسے آؤٹ آف دا بلو بات نہیں کر رہی نا, ان کے بھی کچھ مشیر ہیں, ان کو بھی کوئی سمجھانے والے ہیں, ان کو بھی کوئی بتانے والے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. دیکھیں کیوں ہوگا, جب میں نے آپ کو پہلے کہا
کہ جب کراچی کے اندر بوری بند لاشوں کا کلچر تھا 90 کی دہائی میں، سن 2000 کی دہائی میں، یہاں پہ جو بدامنی تھی، جو بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات، سانحات، حادثات جان بوجھ کے کرائے جا رہے تھے، جب لوگوں کو لیبررز کو تالا کر کے کیمیکل سے بھتہ نہ دینے کے اوپر زندہ جلا دیا گیا، اس خوفناک جیسے بولٹن مارکیٹ جیسے واقعات ہوئے، تو اس وقت تو آواز ان کی نہیں آئی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میرے خیال ہے یہ اس قسم کی فرمائشی پروگرام ہے، ان کو خود اندازہ ہوگا کہ ٹھیک، یہ اس بات کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا ہب ہے، اکنامک ہب ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ یہ جو ان کی سوچ ہے، مجھے اس سوچ پہ افسوس ہو رہا ہے کہ جہاں آپ شہر کراچی کے لوگوں سے ووٹ لے کر آپ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ ہمارا ہے، جہاں بارہا وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار میئر کراچی رہے، آج آپ اس شہر کے لیے کہہ ٹھیک، رہے ہیں کہ اس کو وفاق اٹھا کے لے لے، تو آپ میرا خیال ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایسا ایم بیان، ایسا کے ملک پر پیپلز پارٹی کی ٹیک کیا ہے اس سلسلے میں رہنمائی کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ناز بلوچ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد وفاقی حکومت نے وادی تیرہ میں آپریشن کو مفروضہ قرار دیتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت پر معاملے پر سیاست کرنے کا الزام لگا دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وہاں کئی سال سے آپریشن نہیں ہوا، یہ سب مفروضے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ برف باری میں ہر سال نقل مکانی ہوتی ہے، یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جسے کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وادی تیرہ کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے 500 لوگ موجود ہیں، یہی وہ عناصر ہیں جنہیں 2021-22 میں افغانستان سے لا کر بسایا گیا، جو زیادہ تر بارڈر ایریاز میں موجود ہیں اور مقامی افراد سے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جرگے کے اراکین 11، 25 اور 26 دسمبر کو کالعدم ٹی ٹی پی کے پاس گئے۔ جرگے کے مشران نے پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کی، جس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت اور جرگے کی مشاورت سے معاملات طے پائے۔ نوٹیفیکیشن شائع ہوا، صوبائی حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے۔ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت کا ہے، وہ واپس لے۔ خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ اس علاقے میں تقریباً 12,000 ایکڑ رقبے پر بھنگ کی کاشت ہو رہی ہے، جس سے بھاری منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس سے تیار ہونے والی ادویات اور آمدن یا تو بااثر سیاسی افراد یا ٹی ٹی پی کی جیب میں جاتی ہے، اور یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنی ناکامی کا سارا ملبہ فوج یا اسے آپریشن پر ڈالنا چاہتی ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نقل مکانی کو بحران کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ حالات بنائے گئے ہیں کہ جبری نقل مکانی کرائی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا یہ نقل مکانی معمول کی بات ہے، کیونکہ یہ جگہ 17,000 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے جہاں سخت سردی ہوتی ہے۔ وادی تیرہ میں برف باری شروع ہوتے ہی نقل مکانی ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ماضی گواہ ہے کہ خیبر کے عوام سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں، یہ قبائل ہر سرما میں ہجرت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی نے کہا کہ ڈی سی کے مطابق یہ نقل مکانی رضاکارانہ ہے اور پاک فوج یا وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اعلان کردہ 4 ارب روپے کے پیکج میں سے متاثرہ افراد کو کتنا ملا؟ اختیار ولی نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان لوگوں کو 8 فروری کے احتجاج میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وادی تیرہ کی مشکلات میں گھرے عوام پر سیاست کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ 28 اکتوبر کو ڈی سی خیبر کے خط اور 26 دسمبر کے نوٹیفیکیشن کی موجودگی میں وفاقی حکومت کا موقف درست معلوم ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا حکومت کو وادی تیرہ کے عوام پر سیاسی بیانیہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ نقل مکانی میں تاخیر اور اس کے نتیجے میں جو بحران پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ انخلا کا جو بھی ذمہ دار ہے آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، وفاق اور صوبائی حکومت کو تیرا میرا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جانب پاک فوج قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں عوام کی جان و مال کے تحفظ اور فوری امداد کے لیے فرنٹ لائن پر ثابت قدم نظر آتی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برفانی موسم کے پیش نظر پاک فوج امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ وادی تیرہ میں شدید برف باری میں پاک فوج کے جوان جان کی پرواہ کیے بغیر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سخت موسمی حالات میں بروقت امدادی کارروائیوں پر مقامی شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو بھرپور سراہا ہے۔ ضلع کرم میں شدید بارشوں اور غیر معمولی برف باری کے باعث سیکیورٹی فورسز کی امدادی اور ریسکیو کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت کو مؤثر انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے تمام متاثرہ سڑکوں کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے شاہراہوں سے برف ہٹا کر تمام پھنسے ہوئے مسافروں کو اور ان کی گاڑیوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ اقدامات کے نتیجے میں اہم زمینی راستے بحال ہوئے، جس سے عوام کو شدید مشکلات سے نجات ملی۔ ایسے وقت میں جب پاک فوج کے جوان شدید برفانی موسم میں عوام کی مدد کے لیے سرگرم ہیں، تو سیاسی جماعتوں کو بلیم گیم سے کم از کم
गुरेज करना चाहिए। बयानी की जंग में किसकी जीत किसकी हार है, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट है नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, अब वादिया तीरा में नकल मकानी को लेकर वफाक और केपी हुकूमत आमने सामने तो हैं। केपी हुकूमत कहती है कि वहाँ ऑपरेशन के लिए इलाका एवैक्यूएट किया गया है। वफाकी हुकूमत कह रही है सर्दी की वजह से नकल मकानी हो रही है, जैसे पहले भी होती थी। अब बताइएगा प्रोपेगेंडा क्या है, कितना है और हकीकत कितनी है? शुक्रिया सलमान साहब। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि एक मौसम की जो सूरत हाल है, बर्फबारी है, इसकी वजह से नकल मकानी हर साल होती है। इस साल कदर ज्यादा आपको इसलिए नजर आ रही है कि इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा की जा रही है। पहले इतनी वीडियोस निकाल के वायरल नहीं की जाती थी। अब चूंकि पॉलिटिकल हुकूमत वहाँ की और वफाक के माबैन झगड़ा है, इसलिए वो चाहते हैं कि वहाँ की तस्वीर शेयर की जाए, वहाँ से वीडियो बनाकर भेजी जाए, ताकि वफाक के साथ जो उनका मुकाबला है उसमें वो भी बयानिए की जंग जीत सकें। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वादिया तीरा के अंदर, ये पहले से जारी है। सूबाई हुकूमत को भी पता है। सूबाई वज़ीर आला को जो ब्रीफिंग दी गई थी IGFC की तरफ से, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उसमें एक एक चीज वाजे कर दी गई थी कि किन किन इलाकों में ये चैलेंजेस मौजूद हैं और जो तश्कीलें पाती हैं अफगानिस्तान में, वो लोग कहाँ आते हैं, किधर ठहरते हैं, और उस बारे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। उससे भी कुछ लोग जरूर यकीनी बात निकल सकते हैं, लेकिन हुकूमत जो कहती है कोई बड़ा हैवी पैमाने पे ऑपरेशन जो है, जिससे आपके लिए पूरे जिले के अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया है, ऐसा ऑपरेशन नहीं है। और ये पूरे KPK में जितने ऑपरेशन हैं ये इंटेलिजेंस बेस्ड है, और खैबर पख्तूनख्वा के साथ बलूचिस्तान में भी। लेकिन मैं समझता हूँ इस पर सियासत ज्यादा की जा रही है, चीजों को जो है वो किसी और अंदाज से। मलिक साहब, मुझे यही तो पूछना है, ये सियासत ज्यादा किस तरफ से की जा रही? क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पंजाब में भी होते हैं, वो तो हर सूबे में होते हैं, जहां जहां टेररिस्ट की इतला होगी, इंटेलिजेंस होगी, वहां ऑपरेशन तो होगा ना। लेकिन PTI जो इस मौक़िफ़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि वफाक पहले तीरा में ऑपरेशन करना चाहता था, मगर फिर इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस आई कि फैसला वापस लिया गया, तो ब्लेम सूबाई हुकूमत पर मगर वफाक डाल रहा है। PTI इस केस को इस्टेब्लिश कर रही है। आपके पास इस सिलसिले में क्या है इंफॉर्मेशन कि वाकई इन ऑप्शंस पर डिस्कस हुई थी? सुहेल आफरीदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, वो लूप में थे इस सिलसिले में? थोड़ा बताइएगा प्लीज। मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब को सबको इल्म है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो भी उनको सारी ब्रीफिंग दे चुके हैं, और सुहेल आफरीदी साहब को खुद भी पता है अपने ही जिले खैबर के अंदर, उनको पता है कि पुलिस थाने कितने बजे बंद हो जाते हैं, तो उसके वक्त जो है वो मगरिब की नमाज के बाद कितने लोग बाहर निकल पाते हैं, लोगों को कैसे कहा जाता है कि जी यहाँ पे जो है वो तालिबान आ सकते हैं। ये लान आर्मी की सूरत खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं पता तो किसको पता होगी? उन्हें इन सारी बातों का इल्म भी है। और पंजाब की तरह जो है वो ऐसा खैबर पख्तूनख्वा अभी तक नहीं है कि वहाँ नो गो एरियाज ना हो। वहाँ पे लोगों ने जो है अपने हाइडआउट्स बनाए हुए हैं, और ये बड़ा चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, हमारे पख्तून भाइयों के लिए, और उन घरों में रहने वालों के लिए कि वहाँ पे उनको टेररिज्म का सामना है। अब इस पे सियासत PTI इसलिए करती है, तो वो अफगान महाजिरीन पे सियासत करती है, दूसरा वो ये सियासत कर रही है कि एक कार्ड इस्तेमाल करती है, कभी पख्तून कार्ड, कभी ऑपरेशन के खिलाफ कार्ड। हालांकि उनकी हुकूमत को भी पता है कि अगर वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बंद हो जाए, अगर वहाँ पे फौज की मौजूदगी ना रहे, बन्नू जेल में जो कुछ हुआ सारा आपके सामने है, तो एक दिन भी आपकी पुलिस या वहाँ की हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती। ये सब कुछ उनके इल्म में है, तो लेकिन इसके बावजूद वो चाहते ये हैं कि एक अमूमी तासर बनाया जा सके, अपने कारकुनों को खुश किया जा सके, चीजें डाइवर्ट की जा सके इस तरफ कि गोया वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयानिया जो बनाया गया है उसमें PTI समझती है कि अपने कारकुनों को ऐसे ही मुल्क रखा जा सकता है। अच्छा सर, डाइवर्ट करने की क्यों नौबत आई KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जहां उनकी अपनी हुकूमत है और एक भारी अक्सरियत के साथ है? ये एक अपनी जगह पर एक सवाल है। और उस मौके पर इख्तियार वली साहब ये कहें कि जी 8 फरवरी के एहतजाज में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है वादिया तीरा के लोगों को, ताकि 8 फरवरी का कोई मोमेंटम बनाया जा सके, ये जबरी इनखला का बाकायदा तासुर दिया जा रहा है। आपको लगता है ये ऐसा है? देखिए, बुनियादी मसला ये है PTI इमोशंस की सियासत में घिर चुकी है। PTI के लिए परफॉर्मेंस एक बड़ा इशू है। या सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए निकले, या सूबे की गवर्नेंस को बेहतर करें। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इमरान खान साहब का जो फैन क्लब है, जो उनके डाई हार्ट कारकुन हैं, जो पार्टी के तंजीमी लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की अगर रिहाई के लिए वो एक इस किस्म की जाराना अंदाज नहीं इख्तियार करेंगे तो इमरान खान साहब खुश नहीं होंगे।
آپ ذرا اس کا کمپیریزن کر لیجیے علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ. علی مین گنڈا پور صاحب کو کس لیے نکالا گیا؟ کہ وہ اس جارحانہ سیاست میں اس حد تک جانے کو تیار نہیں تھے جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ توقع رکھتے تھے کہ جناب علی مین گنڈا پور صاحب اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد آ کے وہ اسی طریقے سے جیسے پہلے ڈی چوک جانے کی باتیں ہوئی, وہ ایک بڑا بھرپور احتجاج کریں گے, حکومت پر دباؤ ڈالیں گے, عمران خان کی رہائی عمل میں لائی جائے گی. اسی لیے شیل افریدی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ علی مین گنڈا پور نہ بنے, وہ نعرے لگائیں, وہ کارکنوں کو موٹیویٹ کریں, اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ جانے کی بات کریں, لاہور آئیں, کراچی جائیں, تاکہ ان سے گلا کم از کم عمران خان اچھا ملک صاحب کوئی حل دینا, آپ کی بات تو سب سنتے ہیں, صوبے میں دہشت گردی کو لے کے اس میں کوئی شک نہیں ہے, صوبے اور وفاق میں اچھی خاصی دگنیاں ہے, اس مسئلے کا حل آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہو؟ ہسٹری دیکھیں 2013-18 میں مرکز میں نون تھی اور صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ایک پیج پر تھے, یہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے, کون شروعات کرے گا اس کی؟ دیکھیں سلمان صاحب, اتفاق رائے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پختون کی, پنجابی کی, بلوچی کی, سندھی کی, ہر پاکستانی کی جنگ ہے. اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اگر کوئی خدشات ہیں, اگر ان کے کوئی سوالات ہیں, انہیں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ جناب میں آ رہا ہوں, مجھے بریفنگ دی جائے, مجھے بتایا جائے, اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے. اگر کہیں ٹیررزم ہے, آپ دیکھیں اگر وادی تیرا کے کچھ علاقوں میں یا خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں نو گو ایریاز بنے ہیں, وہاں پہ پولیس نہیں جا سکتی, وہاں پہ سیاستدان نہیں جا سکتے, تو نقصان کس کا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہے. تو میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ وہ کہ جناب وفاقی حکومت مجھے بریف کرے, مجھے بتائے, اور ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یہ آپریشن کے خلاف محض نعرے بازی کرنا, رکوانے کی باتیں کرنا, للکارنا, میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایموشنز تو ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا ملک صاحب میری خود بھی ہوئی سہیل آفریدی صاحب سے بات, ان کے ترجمان سے بھی بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلہ نہ کیا جائے, میں خود چاہتا ہوں مذاکرات میں ہمیں شامل کریں, خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں, ادھر کی ریپریزنٹیٹیو جو لوگ ہیں اسمبلی کے ان کو شامل کریں, اپوزیشن کو شامل کریں, تاکہ ایک مکمل طور پر اسٹریٹجی بنائی جا سکے دہشت گردی کے خلاف. تو وہ تو یہ آفر بارہا دے چکے ہیں نا, تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ وفاق کو بلانا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ آفر نہیں دی. انہوں نے, آپ دیکھیے گا جس دن سے اقتدار سنبھالا پہلی تقریر کیا تھی, ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے. وہ بھائی آپریشن کسی کی شادی کے لیے ہو رہا ہے وہاں پہ, اگر وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے کسی دہشت گرد کے خلاف ہی ہے نا, تو یہ صوبائی حکومت کو بیانیہ بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سینئر پولیٹیکل ایکسپرٹ نصر اللہ ملک صاحب ہم سے بات کریں. ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ تیرا کی صورتحال پر کم از کم پاکستان تحریک انصاف کی ریپریزنٹیٹیو جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی, اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے اور وفاق سے بات کرنی چاہیے کہ ہمیں اعتماد میں لیں اور بتائیں یہ آپریشن کو کیسے کرنا ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. امریکی جنگی بحری بیڑا ایران کا گھیراؤ کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں داخل ہو چکا ہے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ ممکنہ نئی ڈیل کے لیے 4 بڑی شرائط بنوانا چاہتی ہے. ان شرائط میں ایران کے افزودہ یورینیم کو مکمل طور پر ملک سے باہر منتقل کرنا, مقامی سطح پر یورینیم کی افزودگی روکنا, طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی حد بندی اور خطے میں پراکسی گروہوں کے ساتھ تعاون ختم کرنے کی یقین دہانی شامل ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور ایران کے جوہری اور عسکری پروگرام پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ واشنگٹن ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نیول بلاکیڈ پر غور کر رہا ہے تاکہ ایران کسی بھی ملک کو تیل برآمد نہ کر سکے. اس حکمت عملی کے تحت امریکی بحری بیڑے کو مشرق وسطیٰ پہنچایا گیا ہے, جس میں ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن اور گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز شامل ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ یہ بحری جہاز ایشیا پیسیفک خطے سے روانہ ہو کر امریکی سینٹرل کمانڈ کے دائرہ اختیار میں آنے والے مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں داخل ہو چکے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکہ کی ایک آرماڈا ایران کی جانب بڑھ رہی ہے, تاہم انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جنگی تعیناتی بنیادی طور پر امریکی افواج کے دفاع کے لیے ہے, تاہم ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کی صلاحیت بھی موجود رہے گی. پنٹاگون کے مطابق بحری جہازوں کے علاوہ جنگی طیارے اور فضائی دفاعی نظام بھی مشرق وسطیٰ منتقل کیے جا رہے ہیں, جبکہ خطے میں فوجی مشق کا اعلان بھی کیا گیا ہے تاکہ فضائی طاقت کی تعیناتی اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا جا سکے. مڈل ایسٹ آئی کے مطابق امریکہ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کو نشانہ بنانے پر غور کر رہا ہے جن پر مظاہرین کی ہلاکت کا الزام ہے. رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اندر اس منصوبے کو لے کر غیر یقینی ہے, مگر ایران پر حملہ اسی ہفتے ہو سکتا ہے. جبکہ
ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی حملے کو مکمل جنگ تصور کرے گا۔ خطے کے دیگر ممالک بھی اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی معاندانہ فوجی کارروائی میں اپنی فضائی حدود، سرزمین یا سمندری حدود کے استعمال کی اجازت نہ دینے اور اس سلسلے میں کوئی لاجسٹک مدد فراہم نہ کرنے کا پابند ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یو اے ای نے اس یقین کا اعادہ کیا ہے کہ مذاکرات کو فروغ دینا، کشیدگی میں کمی، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور ریاستوں کی خود مختاری کا احترام موجودہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے بہترین بنیادیں ہیں۔ یو اے ای نے سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کرنے کی ضرورت پر مبنی اپنا نقطہ نظر پر زور دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کو متعدد امریکی انٹیلیجنس رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ معلومات سے واقع متعدد افراد کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 1989 کے انقلاب میں شاہ کا تختہ الٹنے کے بعد سے ایرانی حکومت کا اقتدار پر گرفت سب سے کمزور ہے۔ امریکہ کو ملنے والی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال کے آخر میں شروع ہونے والے مظاہروں نے ایرانی حکومت کے عناصر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، خاص طور پر جب وہ ملک کے ان علاقوں میں پہنچے جہاں حکام کے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حمایت کا گڑھ تھا۔ اب مظاہرے تو ختم ہو چکے مگر ایرانی حکومت اب بھی مشکل میں ہے۔ ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے امریکی میڈیا کے اندازوں پر بات کر لیتے ہیں سابق سفیر آصف خان درانی صاحب سے۔ درانی صاحب، امریکی جنگی بحری بیڑا ایران کا گھیراؤ کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں داخل ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسی ہفتے یعنی 31 جنوری سے پہلے امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں حالات اس قدر کشیدہ ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ حالات تو آلریڈی کشیدہ ہیں اور امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں وہ کم بھی نہیں ہوئی ہیں۔ یہ تھا کہ ایک حملے کا خطرہ تھا، وہ بہرحال ٹل گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، لیکن ان کی جو امریکن جو بیڑا ہے اس کی مڈل ایسٹ میں واپسی، خاص کر یہ پرشین گلف میں، یہ ایک سورس آف کنسرن، اور یہ سچویشن جو ہے یقیناً اگلی ہو سکتی ہے۔ جتنے اسسمنٹس ہو رہے ہیں اب تک اس میں یہ بات بھی جو ہے سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے اس دفعہ جس انداز سے اپنے بیڑا اور دوسرے جو ایسیٹس ہیں، ایئر ایسیٹس اور نیول ایسیٹس، جس طرح سے ان کو پوزیشن کر رہا ہے، وہ بھی ایک سورس آف کنسرن ہے۔ اچھا درانی صاحب، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ کو انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہیں کہ 1989 کے انقلاب میں شاہ کا تختہ الٹنے کے بعد سے ایرانی حکومت کے اقتدار پر گرفت سب سے زیادہ کمزور بتائی جا رہی ہے۔ بتائیے گا کیا یہ درست ہے کہ امریکہ اس سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایران پر حملہ ہوتا ہے عوام یکجا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس وقت بھی شاہ کے جو ہے ملک سے بھاگنے سے چند ماہ پہلے تک امریکن اسسمنٹ یہ تھی کہ شاہ کی حکومت بہت مستحکم ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، غلط ہوا، ان کی اسسمنٹ غلط ہوئی۔ اب جو یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہتے ہیں ایران کے اندر، کیونکہ امریکہ 1979 میں اس کو ایک عزیمت اٹھانا پڑی، ایران سے اس کو نکلنا پڑا، اور اب جو ہے وہ اس سے اگر فائدہ اس سے اٹھائیں گے کہ یہ اگر چینج کوئی آئے گی تو ایران کے اندر سے آئے گی، باہر سے اگر آنے والی چینج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ پچھلے 47 سال سے امریکہ نے کوشش کی ہے چینج لانے کی، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ ریسنٹ چینج انہوں نے کوشش کی، ریجیم چینج، جون لاسٹ ایئر، جس میں اسرائیل نے یہ جو 12 دن کی جنگ تھی، اسرائیل نے جو ہے حملے کیے، پھر آخری حملہ امریکہ نے کیا، ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کی ان کو ہٹ کیا انہوں نے، لیکن اس نے جیسے آپ نے فرمایا اس نے ایرانی لوگوں کو ایران کے جھنڈے کے پیچھے کھڑا کر دیا، لوگ جو ہے وہ متحد ہو گئے۔ وہ اس وجہ سے ہوئے کہ ایرانی بہرحال ان کے اندر جو نیشنل اسپرٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ امریکہ کی سپورٹ تو شاید چاہیں گے، وہ مخالفین جو رجیم کے مخالفین ہیں، جو کلرجی کے مخالف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی چینج جو ہے وہ تھرو ڈکٹیشن آئے۔ یہ بھی اب
ईरान के अंदर गुज़श्ता 47 साल के अंदर जिस तरह से एंटी अमेरिकन जो एक माहौल बना है, वो एकदम से जाने वाला नहीं है। और वो ईरानी जो बाहर बैठे हैं अमेरिका से, वो बहरहाल इतने मौसर नहीं। जी। अच्छा दुरानी साहब, पहले तो बात फांसियों वाली आ रही थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप से बार बार कह रहे थे कि शुक्र है ईरान ने जो इन मज़ाहरों में शरीक लोगों को फांसियाँ नहीं दी, लेकिन मामला कुछ और लग रहा है ना। आपको लगता है वाकई अमेरिका का मसला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है या अमेरिका के अज़ाइम इससे ज़्यादा ख़तरनाक है? देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो 2003 में अफशा हुआ था, लेकिन उससे पहले भी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ काम कर ही रहा था। उन्होंने हर मौके पे, और ईरान पे सैंक्शंस तो पिछले 46 साल 47 साल से लगी हुई हैं। लेकिन ये अलग बात है कि ईरान के पास जो कुदरती वसाइल इतने ज़्यादा हैं और फिर उनके पास अल्टरनेट मार्केट भी मौजूद है। उसमें जो है चाइना नंबर 1 है, तो उसने वो अमेरिका की जो सैंक्शन से जो मुज़र असरात हैं उसको काफ़ी हद तक एड्रेस किया है। अगरचे ईरानी इक़्तिसाद को, इकोनॉमी को नुकसान ज़रूर पहुंचा है, और ये जो रिसेंट अनरेस्ट हुआ मुल्क के अंदर, उसमें यकीनन जो डॉलर का रेट जो है वो सामान का रेट गिर गया, तो वो इसी वजह से जो है कि उसमें अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उसके मुज़र असरात तो ईरान की इकोनॉमी पे नमूदार हुए। ठीक, मगर दुरानी साहब, यूएई ने दो डोक अल्फाज में ये कहा है कि ईरान पर हमले के लिए ना हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन 2 हफ्ते पहले जब ईरान में मुजाहरे हो रहे थे तो ये रिपोर्ट्स आई थी कि अरब ममालिक ने अमेरिका को रोका था कि ईरान पर हमला ना करें वरना ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगी। आपको लगता है सदर ट्रंप अब भी अरब ममालिक की मानेंगे? देखिए, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर उनके लिए हालात फेवरेबल नहीं रहेंगे अमेरिकन के लिए। अमेरिका के जो बेसिस हैं यूएई के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत में है, बहरीन में है, कुछ उनका एक मौजूदगी सऊदीया के अंदर भी है। लेकिन सऊदीया ने ये जब कज़िया शुरू हुआ और जब खासकर डेमोन्स्ट्रेशन ईरान के अंदर हुए, तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि वो सऊदी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ख्वाह उसकी जो है हवाई हुदूद हो या ज़मीनी हो। इसी तरह आप यूएई जैसे आपने बताया, वो भी उसी वजह ये है कि यूएई समंदर के रास्ते हार्डली जो है वो बाय बोट भी वो तकरीबन 1.5-2 घंटे का फासला है, तो इतना यानी करीब है वो एक से। तो ईरान पे अगर यूएई के बेसिस से हमला होता तो यकीनन वो टारगेट बन जाते हैं यूएई वाले भी। इसी तरह जहां भी अमेरिकी बेसिस हैं वो टारगेट तो बन जाएंगे। वो ईरान पहले ही डिक्लेयर कर चुका है और वो जस्टिफाइड भी होगा, क्योंकि वो ऐसे बेसिस हैं जहां से ईरान पे हमला होगा। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा अमेरिकन के लिए। अच्छा, लेकिन तमाम सूरत हाल में दुरानी साहब, आप ईरान अमेरिका की जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान के किरदार को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान दोनों ममालिक के इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है। उसके लिए पाकिस्तान ने पहले भी वाज़ेह किया है, जब ये 12 दिन की जंग हुई थी उस वक्त पाकिस्तान ने और इजरायली हमले को कंडेम किया था, अमेरिकन हमले को कंडेम किया था। इसलिए पाकिस्तान के ये भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा होगी अगर अमेरिका हमारा हमला करता है ईरान के अंदर, तो उसके साथ पाकिस्तान को भी आएंगे। वो जो है इक़्तिसादी भी होंगे और फौजी भी हो सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को बहरहाल इस मामले में, और यकीनन पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा कि अमेरिका को समझाने में कि आप जो है डिप्लोमेसी की राह अपनाएं। डिप्लोमेसी जो है वो उसकी राह जो है वो ड्यूरेबल होती है और उससे जो है खराबी नहीं पैदा होती। डेथ और डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए। अमरीकी मुमकिन हमले और पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक बात कर रहे थे साबिक सफ़ीर आसिफ खान दुरानी साहब। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।